बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं शेर अब्दुल गुजर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो जेंडर गैप है और जो जिनसी बराबरी के हवाले से जो मसाइल हैं उस पर हम बात करेंगे। इस सिलसिले में थोड़े से अदाद शुमार हम आपके सामने रखते हैं कि जो 2020 और 21 की जेंडर गैप रिपोर्ट जो सामने आई है उसके मुताबिक कुल 158 ममालिक में से पाकिस्तान का 153वां नंबर है। इन सारी वजूहात को जानने के लिए कि ये पाकिस्तान के अंदर ये जो सिनफी तफरीक है या जो जिनसी बराबरी का जो फ़र्क है ये क्यों ख़त्म नहीं हो रहा, इसकी वजूहात जानने के लिए आज हमने हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ के स्टूडियो में एक पैनल डिस्कशन का एहतमाम किया है। इस पैनल में जो पैनलिस्ट हैं उनमें हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान शफ़क़त साहब, इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तालीम प्रोफेसर रियाज हुसैन साहब, के साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रेंड्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान अब्दुल शकूर साहब, इसके साथ जो हमारे साथ गल्फ यूथ एम्बेसडर्स की नुमाइंदा हैं समैया रज़ा। रियाज साहब, हम आपकी तरफ आएंगे। हमारा जो आइन है इसकी जो आर्टिकल 25 है ये क्या कहता है, और इसमें जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से जो 2017 में प्राइमरी जो लाजमी एक्ट पास हुआ था प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बच्चों और बच्चियों के हवाले से, तो इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें कि इस हवाले से इसमें वो कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं जो रियासत पे जिसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है। बहुत शुक्रिया। हमारा आइन आर्टिकल 25A जो है इसमें राइट टू एजुकेशन इंक्लूड किया गया था जी, और राइट टू एजुकेशन पूरी दुनिया में है, क्योंकि पूरी दुनिया में राइट टू एजुकेशन अप टू सेकेंडरी लेवल जो है वो मौजूद है कि दिस इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड दैट ही वुड गेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। दो कंपोनेंट हैं इसके। एक ये है कि फ्री एजुकेशन जी, यानी एजुकेशन जो होगी वो फ्री होगी, ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है। सही। और दूसरा ये है कि ये कंपल्सरी है, इससे कोई ये वालिदैन पे भी उस तरह है, इस तरह से स्टेट फ्री का इंतज़ाम करेगी, इसी तरह से पेरेंट्स पे भी सिटीजन्स पे भी कंपल्शन है कि वो ये कंपल्सरी है, उनको भी लाज़मी है, पाबंद है जी। इस तरह स्टेट को पाबंद किया गया है कि उसका इंतज़ाम करेगी, इसी तरह से लोगों को पाबंद किया गया है कि ये कंपल्सरी है चूँकि, तो उन्होंने इसको बच्चों को तालीम देनी है जी। तो पूरी दुनिया में सेकेंडरी एजुकेशन जो है, हमारे यहाँ जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन अप टू 12 ग्रेड जो है, ये एजुकेशन जनरल एजुकेशन जो है वो कंपल्सरी भी है और फ्री भी है, ये बेस है जहाँ से कौम बनती है। तो हमारे आइन में भी इसको आर्टिकल 25A के ज़रिए ये डाला गया था राइट टू एजुकेशन के नाम से कि स्टेट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन। जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगी। सिटीजन का ये राइट है कि उसको डिमांड करें, बिल्कुल ये फंडामेंटल राइट्स में से है। और फंडामेंटल राइट में जो चीज़ आ जाती है उसको उस पर बहुत डिबेट है, और एक डिबेट ये है कि इसको अब असम्बली भी वापस नहीं ले सकती। और ये राइट जो दिया गया है आर्टिकल 25A में फंडामेंटल राइट्स में कि ये हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का फंडामेंटल राइट है, उसका इंसान बुनियादी हक है, आइन ने उसको दिया हुआ है कि स्टेट उसको फ्री और एजुकेशन देगी। अब अगर कोई सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को अगर एजुकेशन मैसर नहीं है तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर सकता है कोर्ट में। अंडर आर्टिकल 25A जो है मुझे हक है लेकिन मेरे स्कूल में, मेरे गांव में स्कूल नहीं है या मुझे राइट है वो अवेलेबल नहीं है। तो 25A ने सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान को ये राइट दिया है कि उनको एजुकेट किया जाएगा। सही। और इसमें सेकेंडरी एजुकेशन है, तो सेकेंडरी एजुकेशन 12वीं तक है जी। और इसीलिए स्टेट ने इंतज़ाम भी किया है, बुक्स फ्री हैं, एडमिशन फी नहीं है। और अब ये ड्राइव बनती है कि ये भी किया जाए, इस पर भी सख्ती की जाए कि जो लोग कंपल्सरी इसको नहीं कर रहे हैं तो इसको कंपल्सरी भी किया जाए। इसके तहत फिर इसी आर्टिकल के तहत फिर चूँकि ये सब्जेक्ट जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है जी, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहा गया है कि अंडर लॉ वो लॉ बनाएंगे और अंडर लॉ दिस वुड बी इम्प्लीमेंटेड इन दी
پورے پاکستان میں یہ امپلیمنٹ ہوگا. تو خیبر پختونخوا جو ایکٹ جس کا آپ نے ذکر کیا سیکنڈری ایکٹ 2017 ہے جی، اس نے اس کو پھر فردر وہ ایلیبوریٹ کیا ہے جی، اور اس میں جو ایکٹ پاس ہوا اس میں یہ کہا گیا ہے، اسی کو ریپیٹ کیا گیا ہے جی کہ سیکنڈری ایجوکیشن اپ ٹو سیکنڈری ایجوکیشن سارے سٹیزن جو ہیں ان کو کے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو فری اور کمپلسری ایجوکیشن کا انتظام کرے گی گورنمنٹ آف کے پی کے. جی سر، یہ تو آپ نے ایکٹ کی وضاحت کی، یہ تو ایک ڈاکومنٹ ہے جس کی آپ نے وضاحت کی، مگر جو عملی صورتحال ہے، چونکہ آپ ایک استاد ہیں اور آپ کو روزمرہ واسطہ بھی پڑتا ہے، لوگوں کے مسائل سے بھی واسطہ پڑتا ہے، تو گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کے اندر بھی تقریباً 70% جو ہے لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، بہت زیادہ تعداد ہے ان کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عملی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ انفارچونیٹلی عملی طور پہ ہمارا جس طرح سے مسئلہ ہے، عملی طور پہ لاز ہمارے تو بن جاتے ہیں لیکن عملی طور پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی جی، اور وہ امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے ایشوز ہیں جی. اگر آپ اس وقت اپنا پرائمری انرولمنٹ ریشو دیکھیں جی، اگر آپ اپنا سیکنڈری انرولمنٹ ریشو دیکھیں جی، اور اگر آپ اپنا ایجوکیشنل اٹینمنٹ ریٹ دیکھیں تو انتہائی مایوس کن قسم کے آپ کو فگرز ملیں گے. یعنی انرولمنٹ ریشو ہمارا جو ہے وہ پرائمری لیول پہ وہ بھی ایگزیجریٹڈ فگرز جو ہمیں ملتے ہیں وہ بھی 60-65 تک کہتے ہیں کہ ہمارا ہے، 70 تک بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ فگر کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے 30% جو بچے ہیں جو اسکول گوئنگ ایج میں ہیں، پرائمری ایج میں ہیں، ان کو تو ایڈمیشن ہی نہیں ملتا ڈیو ٹو ویریس ریزنس. اب تعلیم ان کو نہیں مل رہی ہے، اسٹیٹ نے کیا کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب ایجوکیشن سے ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں سارا جا رہا ہے جی، اور پرائیویٹ سیکٹر بہت بڑے اس کو کیٹر کر رہا ہے، حالانکہ کمپلسری ہے اور گورنمنٹ نے انتظام کرنا ہے جی. تو گورنمنٹ چونکہ شولڈر نہیں کر سکی ہے تو اس لیے پرائیویٹ سیکٹر ادھر، حالانکہ سیکنڈری ایجوکیشن میں پھر نہیں ہونا چاہیے جی، اور اگر ہونا چاہیے تو اس کو پھر گورنمنٹ سپورٹ کرے. گورنمنٹ کی کو کیا سپورٹ ہے؟ یعنی ادھر جو بچہ پڑھتا ہے اس کی فی پھر گورنمنٹ پے کرے یا اس کے لیے انتظام کرے یا پھر اس کی فی پے کرے ادھر. اور اگر آپ انرولمنٹ ریشوز دیکھتے ہیں تو انرولمنٹ ریشوز ہی بتاتے ہیں، آپ کا لٹریسی ریٹ ہی بتاتا ہے. لٹریسی ریٹ ہی ہمارا آپ دیکھیں، اگر آپ نے فیمیل کی بات کی ہے تو فیمیل لٹریسی ریٹ تو ہمارا 30 کے قریب ہے، 30. تو 70% جو ہے جو ریل فگرز ہیں ایگزیجریٹ کو، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا 70% اگر میل لٹریسی ہے تو آپ کا 33% یہ ادھر فیمیل لٹریسی ریٹ ہے. اور اگر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے 30% جو ہے وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس ہیں فیمیل کے اور باقی اس کے ہیں. تو اب جنرلی دونوں جینڈرز کا یعنی سٹیزنز آف پاکستان کا رائٹ جو ہے وہ وائلیٹ ہو رہا ہے، ان کو ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کی جا رہی. نیدر اٹ از کمپلسری نار اٹ از فری فار دا پیپل آف پاکستان. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں اگر آپ پھر نیچے آ جائیں تو اس میں جینڈر بائز بہت بڑا ہے. فیمیل ایجوکیشن جو ہے وہ بہت پیچھے ہے، اسی لیے لٹریسی میں اوور آل لٹریسی ریٹ میں ہم بہت پیچھے ہیں کیونکہ ہمارا فیمیل لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بہت پور ہے. تو امپلیمنٹیشن ہمارے ملک میں مسئلہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ لا بہت خوبصورت ہے، آرٹیکل 25 بہت ہی اچھا ہے جی. ہمارا جو کے پی اسمبلی کا جو ایکٹ ہے یہ بہت ہی شاندار ہے جی، لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے. سر ہمارے ساتھ شکور صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ ذیشان صاحب نے بھی بات کی کہ یہاں پہ جو بچیوں کی جو سکول ہیں بچیوں کے لیے ان کی تعداد جو ہے وہ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی وہ آدھی ہے، تقریباً 1200 اگر سکول ہیں تو بچیوں کے 600 سکولیں ہیں. تو چونکہ شکور صاحب ایک سول سوسائٹی کے ایک بڑے ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور یہ تو چونکہ ایکسس کے اس حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں، اسکول تعمیر کر کے دے رہے ہیں، تو ان کے پاس فگرز بھی ہوں گے. شکور صاحب بہت شکریہ. اچھا آپ یہ بتائیے گا سر کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ تو کافی عرصہ سے بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور بڑا کام کیا ہے اس ریجن کے اندر. ایک تو یہ جو آؤٹ آف اسکول بچیاں ہیں جو ان کی ڈراپ آؤٹ کے جو ایشوز ہیں یا وہ ان کو انرولمنٹ کے جو ایشوز ہیں وہ کیا ہیں، ان کی کیا فگرز ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے سول سوسائٹی کے جو ادارے ہیں اسپیشلی جو آپ کا ادارہ ہے وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو جیسے ہمارے ساتھیوں نے اس پہ گفتگو کی ہے، بیسک کوشچن یہ ہے کہ ہمارے جو آؤٹ آف اسکول بچیاں ہیں یا گرلس ہیں اس کے ریزن کیا ہے. جی
تو میری نظر میں اور بہت سارے ایسے فلانتھروپسٹ جو اس کے اوپر کام کرتے ہیں ان کی نظر میں 5 ریزنس کو ہم پرائورٹائز کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ پاورٹی، غربت جو ہے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جس کی باعث خصوصاً بچیوں کی جو تعلیم میں رکاوٹ ہے. اسی کے ساتھ جو ہے ایکسس یعنی رسائی کے اندر پھر یہ چیز بھی ہے کہ دیکھیں سکول کا وہاں پہ نہ ہونا یا بہت دور ہونا جہاں پر بچیاں یا بچے اس کو رسائی نہ ہو سکے. اسی کے ساتھ ان کا جو ہے کوالٹی کا عنصر بھی ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن. جہاں پر رسائی ممکن ہے وہاں پہ اسکول یا تو فنکشن نہیں ہے، یا وہاں پہ نمبر آف ٹیچرز اساتذہ کی کمی ہے، یا وہاں پہ کوالٹی کا وہ فقدان ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں نہیں ہوتا. اور نمبر 4 جو ہے اس میں اویئرنیس بھی ہے، آگاہی بھی ہے والدین کو کہ ہمارے اسپیشلی ہمارے پہاڑی علاقوں میں، رورل ایریاز میں، وہاں بچوں کو اس لحاظ سے آگاہی نہیں ہے کہ بچوں کی تعلیم کی اہمیت کیا ہے. اور جو اس میں نمبر 5واں ہے وہ ہے بیسک فیسلٹی ان اسکولس، کہ ہمارے جو اسکولز اگر جہاں پہ ہیں بھی ہیں تو کیا وہاں پہ بیسک فیسلٹیز ہیں، وہاں پہ سیفٹی سیکورٹی کا سسٹم ہے، وہاں پہ پانی ہے، وہاں پہ واش روم کی فیسلٹی ہے، وہاں پہ فرنیچر ہے، وہاں پہ بجلی، پنکھا، یہ چیزیں ہیں کہ نہیں. یہ بیسک جو 5 چیزیں ہیں نا میری نظر میں یہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اسپیشلی آؤٹ آف اسکول گرلس کے حوالے سے. ابھی ایک رپورٹ میں نے پڑھی ہے ریسنٹلی کہ ہمارے کے پی میں، جیسے سر نے بھی بات کی ہے کہ ہماری جو لٹریسی ریٹ ہے ہمارے کے پی میں 2.9 ملین یعنی 29 لاکھ بچیاں ابھی بھی اسکول سے باہر ہیں. جو رپورٹ کے پی کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اسی طرح جس طرح سر نے کہا ہے اس میں سے 34% بچیاں جو ہے نا وہ مڈل پرائمری یا مڈل تک جاتی ہیں، جب اس سے آگے وہ بچیاں پھر نہیں جا پاتی. تو یہ ساری صورتحال ہے جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں اور اسپیشلی ہمارے کے پی صوبے میں کہ یہاں پہ بچیاں بہت زیادہ آؤٹ آف اسکول ہیں. اب جب ہم ایکسس کی بات کرتے ہیں تو اسپیشلی ہم فرینڈس کو چونکہ میں ریپرزینٹ کرتا ہوں اس وقت ہم لوگ ایکسس پہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اس کے ساتھ اویئرنیس کو بھی ہم نے ساتھ اس کے رکھا ہوا ہے تاکہ جب والدین کو آگاہی ہوگی تو وہ اسکولوں کو بھیجیں گے. اسی طرح اس میں واش کو بھی ہم نے انٹیگریٹ کیا ہوا ہے. تو ایکسس کے حوالے سے میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں پورا کوہستان یعنی انڈس کوہستان کی میں بات کرتا ہوں 3 اضلاع بھی اس میں آگے ہیں، 2 ہائی اسکول ہیں بچوں کے. تو جب ایکسس کا یہ صورتحال ہوگا جہاں پہ آپ کے بچوں کے اسکول ہی نہیں ہوں گے اور وہاں پہ پھر ہم کیسے امپروو کریں گے. تو اس لحاظ سے جو بیسک ریزن آپ کو میں نے بتائی ہیں کہ یہ ہیں. اس کے علاوہ نمبر آف اسکولس بچوں کے بہت کم ہے اسپیشلی سیکنڈری لیول پہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور پھر جہاں پہ اسکولس ہیں وہاں پہ اسپیشلی سٹیز ایریا کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ اسکولس اوور کراؤڈڈ ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں شنکیاری میں ہائی اسکول شنکیاری ہے، وہاں کو بہت زیادہ اوور کراؤڈ تھا. ابھی ریسنٹلی ہم نے وہاں پہ ان کو 8 کلاس روم ایڈیشنل کنسٹرکٹ کر کے دیے اوپر فرسٹ فلور پہ. ابھی بھی وہاں پہ جو ہے نا وہ اسکول اوور کراؤڈ. اب کیا جب اسکول میں اسپیس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، بچوں کو ایڈمیشن نہیں دیا جائے گا. اب وہاں پہ اگر اکوموڈیشن کی اسپیس 1200 بچیاں ہیں تو وہ 1200 بچوں پہ اس کو کلوز کر لیں گے اپنے ایڈمیشنس کو. اور اسی طرح ایسے علاقے جہاں پہ اسکول اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے، جہاں پہ مڈل نہیں ہے یا ہائی اسکول نہیں ہے، وہاں پہ گورنمنٹ کے لائن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر ان کو اپ گریڈ کیا جائے. ٹھیک ہے. تو اس وقت جو پروگرام چل رہا ہے وہ اس میں ہم یہی چلا رہے ہیں. اوور آل جو ہے میں آپ کو چلیں فگر بھی بتا دیتا ہوں اس پروگرام کے توسط سے کہ 168 اسکول سو فار ہم 2010 سے لے کے آج تک کے اور فرینڈس پاکستان 168 اسکول ہم ریکنسٹرکٹ یا ریہیبلیٹیٹ کر چکے ہیں مختلف اضلاع میں. کوہستان بھی ہے، شانگلہ بھی ہے، AJK کے 3 اضلاع ہیں، مانسہرہ، دورور، ایبٹ آباد، یہ بھی اس میں شامل ہے. اور یہ انشاءاللہ پروگرام ابھی چل رہا ہے 2010 سے 2017 تک. تو ہمارا زیادہ تر ٹارگٹ وہ اسکول تھے جو آرتھ افیکٹڈ اسکول تھے، بچوں کے بھی ہے بچیوں کے بھی تھے. جبکہ 2017 کے بعد ہم ٹوٹلی جو ہے نا وہ فوکس کر رہے ہیں گرلس ایجوکیشن کو. اس میں موسٹ جو زیادہ تر جو ہمارا فوکس ہے وہ سیکنڈری ایجوکیشن ہے. یعنی 8ویں سے لے کے وہ 12ویں تک کا جو ایک جہاں پہ پرابلم بھی زیادہ ہے.
جہاں پہ نمبر آف اسکولس بھی کم ہے، جہاں پہ اگر دیکھیں کہیں آپ کو پتہ ہے ہمارے دور دراز علاقوں میں پرائمری پہ اگر اسکول ہو تو کچھ نہ کچھ والدین بھیج دیتے ہیں، لیکن پرائمری کے بعد روک لیتے ہیں، اس کے بعد نہیں بھیجتے، اسپیشلی کوہستان جیسے اضلاع میں، توبر جیسے اضلاع میں۔ اس لیے ہم نے اس کو ٹارگٹ رکھا ہے کہ جو بچیاں پہلے تو یا تو وہ آؤٹ آف اسکول ہیں یا ان کو بھی واپس لے کے آیا جائے، اور جو نیا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے جس میں انشاءاللہ بہتری بھی آہستہ آہستہ آ رہی ہے، گورنمنٹ بھی اپنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، جیسے ابھی ایوننگ شفٹ میں انہوں نے اسکولس کو فنکشنل کر رہے ہیں نائٹ شفٹ میں، تو وہ بچیاں جو آگے آئیں تو ان کے لیے اگر اسپیس کا مسئلہ نہ ہو، ان کو بیسک فیسلٹیز ملیں، تو اس پہ زیادہ تر ہمارا فوکس ہے کہ ہم ان سیکٹرز میں آگے لے کے چلیں تاکہ اوور آل جو ہے نا امپروو کیا جا سکے ہمارا جو ایجوکیشن کا اسٹیٹسٹک ہے پورے صوبے میں۔ ہاں ذیشان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بچوں کی انرولمنٹ کے جو ایشوز ہیں، جو بچیاں جو داخل ہوتی ہیں اس کے بعد جو ڈراپ آؤٹ ہو جاتی ہیں، اس میں کس قسم کے مسائل ہیں، اور اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ کون کون سے اقدامات اٹھا رہی ہے، یا وہ کون سے انہوں نے انیشیٹوز لیے ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہو سکتا ہے؟ بہت بہت شکریہ شیر افضل صاحب، آپ نے یہاں پہ مدعو کیا اور یہاں پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں مسائل موجود ہیں اور اس طرح سے اپرچونٹیز بھی موجود نہیں ہیں، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کیا مسائل ہیں تو ہم پرائمری لیول سے اس کو دیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو مسائل شروع ہوتے ہیں وہ پرائمری لیول سے ہی بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں تقریباً 2.5 کروڑ بچے اس وقت اسکول سے باہر ہیں، 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، اور اسی طرح ہمارے جو خیبر پختونخوا ہے اس میں 27 لاکھ بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں، آؤٹ آف اسکول جن کو ہم کہتے ہیں۔ 27 لاکھ بچے 27 لاکھ خیبر پختونخوا میں اسکول سے باہر ہیں، اور اس میں ایک بڑی تعداد بچیوں کی ہے جو کہ 17 لاکھ ہے۔ 17 لاکھ بچیاں اسکول سے باہر ہیں اور 10 لاکھ بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں۔ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کافی عرصے سے اس مسئلے پہ محنت بھی کر رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے کہ جو آؤٹ آف اسکول بچیاں ان کو اسکول میں لایا جا سکے۔ اس حوالے سے مختلف انیشیٹوز لیے گئے اور ابھی بھی لیے جا رہے ہیں اور کام ہو رہا ہے، لیکن یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے جس پہ ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور اس پہ تھوڑا سا شاید وقت بھی لگے، لیکن کیونکہ کسی کام کو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کو شروع کرنا ضروری ہے۔ صحیح، تو مختلف اس حوالے سے کام ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو جو تھوڑا سا اس میں جو بڑے بڑے انیشیٹوز ہیں وہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو اس میں سب سے پہلے تو جو آؤٹ آف اسکول بچیاں ہیں ان کے حوالے سے ایک بہت اچھا انیشیٹو جو لیا گیا ہے وہ گرلز اسٹائپنڈ پروگرام ہے، جس میں اکراس دی کے پی جو ہمارے سیٹل ڈسٹرکٹس ہیں ان میں بچیوں کو اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے، جو کہ جماعت 6ٹھی جماعت سے 10ویں جماعت تک جو بچیاں پڑھتی ہیں ان کو اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے ہر مہینے کا 600 روپیز ان کے والدین کو، اور ان بچیوں کو اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے جن کی حاضری کم سے کم 80% اسکول میں ہو، اس بچی کو اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے۔ یہ مشروط ہے، یہ حاضری کے ساتھ مشروط ہے۔ اس پروگرام کو آگے وسعت دینے کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا پلان ہے، اس کو وسعت دیں گے، اور اس سے کافی ایک اچھا امپیکٹ پڑا ہے۔ بچیاں اسکول میں آئی ہیں، کافی سارے آؤٹ آف اسکول بچوں کو جو ہے وہ داخل کروایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا انیشیٹو بہت اچھا ہے جو کہ اسی حوالے سے جو بچیاں اسکول سے باہر ہیں ان کو اسکول میں لانے کے لیے جو لیا گیا تھا وہ گرلز کمیونٹی اسکولز تھے۔ اچھا، 900 کے قریب گرلز کمیونٹی اسکول جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے گئے، اور اس میں کچھ 69,000 بچیاں اور بچے جو آؤٹ آف اسکول تھے ان کو انرول کروایا گیا۔ صحیح، اب جو ہمارا سروے جو ہماری ڈپارٹمنٹ نے کیا ریسنٹلی جو کنکلوڈ ہوا دسمبر میں، اس میں جو 2 بڑی وجوہات آؤٹ آف اسکول بچی کیوں ہوتے ہیں، جو 2 بڑی وجوہات ہیں ان میں سے ایک وسائل کی کمی، جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ بچوں کو بیسیکلی غربت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور جو دوسری وجہ جو بہت بڑی سامنے آئی وہ تھی اسکولوں کی عدم فراہمی، بچوں کے حوالے سے ایکسیس ہی نہیں ہے۔ مسائل جو ہیں وہ ابھی کافی گمبھیر ہیں، میں یہ کہنا چاہوں گا، کافی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ضلع میں 111 نان فنکشنل اسکولز بھی موجود ہیں،
111 سے 111 نہیں پورے کے پی میں. اچھا پورے کے پی میں. مانسہرہ میں الحمدللہ اس وقت کوئی بھی نان فنکشنل اسکولز نہیں, نان فنکشنل. ان 111 اسکولز میں بھی زیادہ تر جو اسکول نان فنکشنل ہیں وہ ان کی وجوہات یہ ہیں کہ وہاں پہ ٹیچرز اپوائنٹ نہیں ہیں, اور زیادہ تر اسکول کوہستان میں جو ہمارے 3 کوہستان میں. اچھا. تو اس وقت بھی مانسہرہ میں جو ٹوٹل مانسہرہ میں بوائز اسکولز ہیں وہ کوئی 1112 اسکول جو ہیں پرائمری کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. 1112 بوائز اسکولز ہیں پرائمری, جن میں سے 28 جو ہیں وہ شیلٹر لیس اسکولز ہیں جس میں بالکل کوئی بلڈنگ نہیں ہے, وہ بچے زمین پہ بیٹھے ہیں. 28 اسکول ہیں. اور شیلٹر والے اسکول, شیلٹر اسکول ہم ان کو کہتے ہیں جہاں پہ وہ آپ ایک چھوٹا سا شیلٹر بنا دیا جاتا ہے اور اس میں بچے بیٹھ جاتے ہیں, تو وہ کوئی 90 اسکولز ہیں. اس کے علاوہ 27 اسکول ایسے ہیں جو کہ رینٹڈ بلڈنگ میں چل رہے ہیں. یہ آپ کو ایک پکچر دکھا رہا ہے کہ یہاں یہ وہ اسکول ہیں جو بالکل ہی آپ سمجھ لیں کہ ایک کھلے آسمان کے نیچے بچے بیٹھے ہیں. اس کے علاوہ جو بلڈنگ ہیں بھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی سارے ایسے مسائل بھی ہیں جہاں پہ 2 کمرے کی بلڈنگز ہیں. اب 2 کمرے کی بلڈنگز میں آپ 6 کلاسز اگر وہاں پہ چلائیں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوالٹی آف ایجوکیشن آپ بچوں کو کیا دے رہے ہیں. صحیح. اچھا ہمارے ساتھ سمیہ رضا بھی موجود ہیں, چونکہ سمیہ گرل یوتھ ایمبیسڈر ہیں اور ایم فل اسکالر ہیں, زہرا یونیورسٹی میں اپنی ریسرچ مکمل کر رہی ہیں. سمیہ آپ چونکہ مینٹورنگ سیشن کرتی ہیں, مختلف گرلز ہائی اسکولوں میں جاتی ہیں, بچیوں سے ملاقات کرتی ہیں, ان کے جو ایشوز جو ہیں ڈسکس کرتی ہیں آپ کے ساتھ بچیاں, آپ وہ فائنڈنگز لاتی ہیں, تو آپ کے سامنے کس قسم کے ایشوز آتے ہیں؟ بچیاں جو ہے وہ اپنے وہ کون سے مسائل ہیں جن کا وہ سمجھتی ہیں کہ اگر ان مسائل کو فوری طور پہ حل کیا جائے تو بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے جو مسئلے کافی حد تک جو ان کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ ختم کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو شرافت صاحب, آج آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا, دعوت دی اس مسئلے پہ بولنے کے لیے. میں ایز اے ایمبیسڈر جب میں وہاں پہ جو مجھے اسکول ملے میں ادھر کی جو ایک شمدرا کا ایک ہائی اسکول تھا, وہاں پہ ہم جب گئے تو لڑکیوں کا ہائی اسکول تھا, وہاں پہ ہم نے کچھ گروپس کی شکل میں وہاں اسکول میں کچھ لڑکیاں دی, اور ان لڑکیوں سے ہم نے پہلے ان سے کچھ انٹروڈکشن وغیرہ کروانے کے بعد ہم نے ان سے کچھ کویسچن وغیرہ کیے کہ آیا اس علاقے میں, وہ بھی ایک پسماندہ علاقہ ہے, اور ہم نے اس چیز کو وہاں پہ لیا کہ اس علاقے میں لڑکیوں کے ایجوکیشن کے لیے کون کون سے مسائل سامنے آ رہے ہیں. تو ہمیں زیادہ تر مسائل جو ملا وہ لڑکیوں کی مطلب فیملی ایشو تھا. فیملی ایشو میں اگر ان کو والدین مطلب ماں باپ اگر پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں تو فیملی میں اور بہت زیادہ لوگ ہیں جو ان کی تعلیم کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن رہے تھے. اس علاقے کا یہ اہم مسئلہ ہے, اگر گھر میں ایک مطلب اپنے والدین اجازت دے رہے ہیں تو پھر اس میں انکل آ جاتے ہیں, ماموں, چاچا, کوئی مطلب یہ لوگ جو ہے اس کی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. دوسرا مسئلہ جو ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے ڈومیسٹک وائلنس کا, جو مطلب اگر کوئی لڑکی پڑھ رہی ہے تو اس پہ ہر طرح سے ٹارچر کیا جاتا ہے, اس پہ ظلم کیا جاتا ہے کہ اگر آپ پڑھیں گی تو آپ پہ یہ کچھ ہوگا. اور اکثر لڑکیوں پہ جو ارلی میرج کیس میں ہم نے بہت انٹرویو میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ارلی میرج والا پرابلم 7 to 8 کلاس میں لڑکیوں کی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے. اگر وہ میٹرک لیول تک پہنچتی ہیں کہ ہم نے میٹرک کی مین تعلیم ہم نے حاصل کر لی ہے, اس میں لڑکیوں پہ جو ہے ان کی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, اور کچھ ایشو جو تھے غربت کی وجہ سے بھی تھے. اور جس علاقے میں ہم نے وزٹ کیا وہاں پہ تو ایک اسکول تھا ہائی اسکول جس میں ہم 2 کے, انہوں نے کہا کہ یہ اسکول بھی ہم لڑکیوں سے بہت دور ہے, علاقے میں اسکول نہ ہونے کی وجہ ہے. تو زیادہ تر پھر والدین یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی اگر 1-2 کلومیٹر وہ چل کے جائے گی تو راستے میں سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے. اس وجہ سے زیادہ تر لوگ جو ہے اپنی بیٹیوں کو نہیں پڑھاتے کہ اسکول بہت دور ہے. اور ہائی اسکول تو بہت کم, اگر پرائمری اسکول بھی جو ہے ان علاقوں میں پرائمری اسکول بھی نزدیک کے مطلب بالکل بھی نہیں ہے. جو اگر دیکھا جائے جیسے یہ سر بتا رہے تھے کس طرح پرائمری اسکول مین اسکول جو ہے علاقے میں پرائمری اسکول زیادہ ہونے چاہیے, اور ہائی اسکول تک تو پھر یہی بات ہے کہ اس پورے علاقے میں وہ ایک ہائی اسکول تھا. اچھا, آپ لوگ جب ان کی مینٹورنگ کر رہے تھے, ظاہر ہے آپ لوگوں نے اپنی انسپائریشنل سٹوریز بھی ان کو سنائی ہیں کہ آپ لوگوں نے بھی اس پروسیس سے گزر کے تعلیم حاصل کی, اب ماشاء اللہ آپ یونیورسٹی میں ایم فل اسکالر ہیں. تو ان بچیوں نے مثلا ظاہر ہے آپ لوگوں کو کچھ تجاویز, کوئی سجیشن دی ہوں گی اپنی طرف سے, کوئی سفارشات دی ہوں گی کہ اگر یہ مسئلے فوری طور پہ حل ہو جائیں
تو اس پہ ہماری جو تعلیم کی راہ میں جو رکاوٹیں دور ہو سکتی ہیں. تو وہ اہم بڑے مسئلے کون سے آپ کی ان نظر کا میں؟ اہم مسئلہ انہوں نے جب ہم نے ان سے بہت زیادہ انٹرویوز وغیرہ لیے تو ہم نے ان کو پوچھا گیا کہ یہ مسئلے کیسے حل ہوں گے. انہوں نے کہا کہ جب یہ ہمارے والدین کے ساتھ ہمارے بجائے ہمارے والدین کے ساتھ اگر علاقے کی سطح پر کوئی ایسی میٹنگ کی جائے تو یہ مسئلے جو ہے جلد از جلد یہ مسئلے والدین تک، جب والدین بیٹھیں گے، فیملی ممبرس بیٹھیں گے، اس میں ان کو یہ اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ لڑکیوں کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہمارے والدین کو علاقے کے لوگوں کے ساتھ میٹنگ کرنی بہت ضروری ہے. تو آپ تو خود بھی جو ہے ظاہر ہے ایک فیمیل ہیں اور آپ یونیورسٹی سطح تک آئی ہیں، تو یہ تو آپ نے بچیوں کے جذبات کی بات کی، تو آپ ایک فیمیل ہونے کے ناطے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ چونکہ آپ بھی پرائمری سے آئی ہیں، تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہی ہیں یا ان کے علاوہ بھی کچھ مسائل ہیں جو خواتین کو فیس کرنا پڑتے ہیں اپنی تعلیم کے دوران، یونیورسٹی میں، کالج میں اور ہائی اسکول میں؟ جی آپ نے یعنی آپ کون کون سے مسائل کو سمجھتی ہیں کہ زیادہ اہم؟ میں بھی ایسے علاقے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں پہ ان مسائل کو میں نے خود یہ مسائل جو ہے سروائیو کر کے یہاں تک پہنچی ہوں. اور یہ جو مین مسئلہ ہے والدین کے لیے، میں سمجھتی ہوں کہ ان کو گائیڈ لائن کرنا ضروری ہے، فیملی ممبرس کو. اگر یہ لوگ گائیڈ لائن ہو، ان کو اویئرنیس آ جائے گی تو میں سمجھتی ہوں لڑکیوں کے لیے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے.